Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. माजी गुलजार खान हक्कान कबीले का एक आम सा फर्द था। हाँ, अगर कुछ खास था तो वो ये कि वो उमर हक्कान का बचपन का दोस्त था। इन दोनों ने स्कूल एक साथ पढ़ा था। गुलजार चूँकि गरीब घर से था, इसलिए मैट्रिक करते ही वो अपने बाप के साथ मजदूरी करने लगा, जबकि उमर आगे पढ़ने लगा। गुलजार अपने घर की गुर्बत से तंग आकर शहर चला गया और वहाँ कुछ गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो गया। ये इन दिनों की बात थी जब उमर हक्कान यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था। गुलजार अपने माँ बाप से मिलने वादी आया था जब इसकी नज़र रानिया पर पड़ी। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों और मासूम से चेहरे वाली रानिया पहली ही नज़र में गुलजार को अपना दीवाना बना गई थी। रानिया को इसने अपने एक कज़न की शादी में देखा था। अपनी माँ से पूछने पर इसे पता चला कि वह इनके कबीले के एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। गुलजार के हालात पहले से बेहतर थे, मगर अभी इसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो रानिया का रिश्ता मांग सके। इसीलिए वो कुछ भी बोले बगैर वापस शहर आ गया। वो शहर में ड्रग सप्लाई करने का काम करता था। इसका काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर अचानक इसकी ज़िंदगी में बहराम नामी तूफ़ान आया जो सब बहा कर ले गया। बहराम ने एक दिन इसे ड्रग सप्लाई करते हुए देख लिया और पुलिस में रिपोर्ट जमा करवा दी। इसे 5 मगर 7-8 महीने के अंदर ही वो एक कांस्टेबल को पैसे देकर जेल से भागने में कामयाब हो गया। वो कमराट वादी वापस आ गया, मगर वहाँ एक और खबर इसकी मुंतज़िर थी। रानिया की शादी सरदार के बेटे उमर हक्कान से कुछ ही हफ्तों पहले हो चुकी थी। इसके दिल में मौजूद बहराम खान की नफ़रत इस वक्त और बढ़ गई थी, मगर फ़िलहाल वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसकी माँ ने इसकी शादी कबीले में ही एक लड़की से कर दी, जो सरदार ख़ानदान की बड़ी बहू माँ परी बेगम की छोटी बहन थी। खूबसूरती में वो भी किसी से कम नहीं थी, मगर वो इस शादी से खुश नहीं था और ना ही इसे वो अहमियत दे सका जो एक बीवी को मिलनी चाहिए थी। शादी के 2 हफ्तों बाद ही वो शहर किसी काम से गया था, मगर वहाँ एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब की बार इसकी कोई तरकीब काम ना आई और 4 साल इसे जेल में काटने पड़े। इन 4 सालों में इसने सिर्फ 2 लोगों से नफरत की थी, बहराम खान जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, और उमर हक्कान जो इसकी मोहब्बत से शादी कर चुका था। 4 साल बाद वो एक बार फिर भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब जब वो गांव गया तो इसका 3 साल का बेटा ज़ुबैर खान इसके घर में इसका मुंतज़िर था। कुछ ही दिनों बाद इसे इल्म हुआ कि हक्कान कबीले और खानज़ादा कबीले के दरमियान मौजूद दुश्मनी की फसील गिरने की खुशी में खानज़ादा हवेली में जश्न का एहतमाम। इसका दिमाग एक बार फिर शैतानी मंसूबे बुन रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि वह बहराम खान से बदला लेगा, इसलिए इसने हेरात खान पर हमला करवाकर खुद इसे बचाया और इसकी नज़रों में हास बन गया। इसने फैसला किया था कि जश्न वाले दिन वो अपनी इस वफादारी के बदले अपने बेटे ज़ुबैर के लिए हेरात खान की बेटी दिलकश का हाथ मांगेगा और ताउम्र बहराम खान की भतीजी को अपने घर गुलाम बनाकर रखेगा। इसने प्लानिंग तो बहुत की थी, मगर वो ये भूल गया कि सबसे बेहतरीन प्लानर तो ऊपर बैठा है। वो वहाँ से रास्ते निकाल देता है जहाँ हमारी सोच रसाई तक नहीं रखती। जश्न वाली रात, इससे पहले कि वो हेरात खान से बात करता, सद्दाम खान की आवाज़ पर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। आज हमने दोनों कबीलों की दोस्ती को मजबूत करने के लिए फैसला किया है कि हम अपनी पोती दिलकश हेरात खान का निकाह ज़ीशान हक्कान से करेंगे, वो भी अभी आप सबकी मौजूदगी में। हमारी खुशियों में शामिल होकर बच्चों को अपनी दुआओं से नवाजें। सद्दाम खान के खामोश होते ही पूरी हवेली कहकहों और खुशियों से भर गई। इस तरह कुछ ही देर में दिलकश हमेशा के लिए ज़ीशान खान के नाम लिखती गई। इस वक्त ज़ीशान 3 साल का, जबकि दिलकश महज 1 महीने की थी। ज़ीशान को जब से पता चला था कि वह नीली आंखों वाली गुड़िया, जो इसे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, वो हमेशा के लिए इसकी हो गई है, वो खुशी से चहकता फिर रहा था। इसे इस वक्त इस रिश्ते का तो इल्म नहीं था, मगर इस बात की खुशी थी कि ये प्यारी सी डॉल इसकी है, जो हमेशा इसके साथ ही रहेगी। गुलजार मुसलसल बेचैताब खा रहा था। वो सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। अभी वो यही सोचते हवेली के अंदर की तरफ जा रहा था,
جب اس نے بہرام خان کو صدمے سے ایک جگہ کھڑے دیکھا۔ ساتھ ہی عمر خاقان کی آواز بھی سنی جو بہرام خان کی بیوی سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ گلزار بہت خوش تھا کہ اب اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، وہ دونوں خود ہی ایک دوسرے سے لڑ مڑیں گے۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا اور انتظار کرنے لگا، مگر اس کا انتظار طویل سے طویل ہوتا گیا۔ عمر اور بہرام کی دوستی اتنی کچی نہیں تھی جو ذرا سے جھٹکے پر ٹوٹ جاتی۔ وہ دونوں اب بھی یک جان اور دو قلب تھے، اور یہی بات گلزار کے غصے کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ اس نے 1.5 سال انتظار کیا مگر کچھ نہ ہوا۔ اب اسے ہی کرنا تھا جو بھی کرنا تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھا اور کچھ ہی مہینوں میں اسے یہ موقع مل بھی گیا۔ بہرام خان کام کے سلسلے میں شہر گیا تھا۔ اسے کچھ ایسا کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اسے ایک تیر سے بہرام اور عمر دونوں کا شکار کرنا تھا۔ اسی لیے اس نے عمر کو فون کر کے بہرام کی جان خطرے میں ہونے کی اطلاع دی۔ عمر کو بس یہ پتا تھا کہ بہرام اپنی شہر والی فیکٹری گیا ہے، اسی لیے وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے گن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ رات کا وقت تھا جب وہ وہاں پہنچا۔ بہرام فیکٹری کے باہر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرام عمر سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر عمر کا دھیان ارد گرد تھا۔ وہ اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جو اس کے دوست کی جان لینے آیا تھا۔ تب کہ اسے بہرام کی پیٹھ پر سایہ نظر آیا۔ اس نے گن سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بہرام کو لگا اس نے گن اس کی طرف کی ہے، مگر وہ تو اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمر ایک سائے پر گولی چلاتا، ایک گولی چلی جو بہرام کی پیٹھ پر دل کے مقام پر لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خون کا ایک فوارہ نکلا۔ عمر نے اس شخص کے ہاتھ کا نشانہ لیا جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گن اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی اور وہ خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ عمر کے لیے اس وقت زیادہ ضروری بہرام کی جان تھی، اسی لیے وہ بہرام کی طرف بڑھا۔ بہرام میرے یار، تو ٹھیک ہے نا؟ فکر مت کر، میں تجھے ہاسپٹل لے جاؤں گا، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عمر پاگلوں کی طرح اسے پکارتا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب ہی بہرام کے موبائل پر میسج چمکا۔ موبائل ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی نظر اس پر پڑی۔ بہرام خان، اللہ حافظ، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ اپنی بیوی اور گھر والوں کے لیے فکر مند مت ہونا، میں بہت جلد انہیں بھی تمہارے پاس بھیج دوں گا، بلکہ اب وہی جا رہا ہوں، ٹاٹا۔ میسج پڑھتے ہی بہرام نے اٹھنا چاہا مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ عمر، میری رائمہ، میرا بچہ، بچا لو جا کر، میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ بہرام کے لیے اس وقت خود سے زیادہ ضروری اپنوں کی جان تھی، اس لیے اس نے عمر کو اپنی قسم دے کر وہاں سے بھیج دیا۔ اور وہ دور بیٹھا گلزار یہی تو چاہتا تھا۔ وہ عمر کو بہرام کی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی گاڑی کی بریکس فیل کر چکا تھا۔ عمر جو جلد از جلد خان زدہ حویلی جانا چاہتا تھا، اندھیری میں گاڑی کو سنبھالنا نہ سکا اور گہری کھائی میں جا گرا۔ گلزار جو چاہتا تھا کر چکا تھا۔ اس نے ان دونوں دوستوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا، اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ اسے پتا تھا عمر کے مرنے کی وجہ سے کوئی تفتیش نہیں ہوگی، مگر گاؤں والوں نے 2 دن بعد ہی جرگہ بلا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر جرگے میں فیصلہ ہوا تو صدام خان تفتیش کروائے گا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ بہرام کو لگنے والی گولی عمر کی بندوق میں سے نہیں چلی تھی، وہ لوگ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان سب کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا جو کل چل کر ان کے لیے مسئلہ بن سکتے تھے۔ اسی لیے اس نے جرگے میں ایک آدمی کو طیش دلا کر خان زدہ قبیلے کے ایک آدمی سے لڑوا دیا، اور جب وہاں ہڑبڑی مچی تو اس نے بڑے آرام سے ہراد عباس اور اسود خاقان کا نشانہ لیتے انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ اس نے بدلے کی آنکھ میں ایک گناہ کیا اور پھر اس گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ پر گناہ کیے۔ بے شمار معصوموں اور بے گناہوں کی جانیں گئیں صرف اور اس کے بدلے کی وجہ سے۔ اس نے صدام خان پر گولی نہیں چلائی تھی کیونکہ اسے پتا تھا اتنے لاشیں دیکھ کر وہ ویسے ہی زندہ لاش بن جائیں گے، تو پھر ان کا کیا بگاڑ لیں گے۔ مگر وہ بھول گیا تھا جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنا حساب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بے شک اللہ بہترین منصف ہے۔ تو تم اس گھٹیا انسان کے بیٹے ہو جس نے ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا، نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جانیں لیں۔ شاذر کو یقین نہیں آ رہا تھا جس انسان سے وہ اتنے سال محبت سے بات کرتا رہا،
جس کے بیٹے کو اس نے بھائی سمجھا وہ انسان اس کے باپ دادا کا قاتل تھا۔ نہ سرتار شاہ خاقان، میرے باپ کو گالی مت دینا۔ مانتا ہوں کہ میرے باپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اس کی وجہ تمہارا وہ پیارا چاچو اور اس کا دوست تھا۔ انہوں نے میرے باپ کو برباد کیا، پھر بدلہ تو لینا ہی تھا نا، کیونکہ ایک پٹھان کبھی اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ زبیر خان اپنے باپ جیسا ہی بن چکا تھا۔ اس کے باپ نے اتنے سال اس کے دل میں خانزادہ اور خاقان حویلی کے خلاف زہر بھرا، اسے بار بار یہ احساس دلوایا کہ دلکش اس کی ہو سکتی تھی اگر ذیشان خان نہ ہوتا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے زبیر خان، ایک پولیس آفیسر ہو کر اپنے مجرم باپ کا ساتھ دے رہے ہو، اور اس بار جنگ کا آغاز ہم نے نہیں تم نے کیا ہے۔ کیوں بلایا تم نے ہمیں یہاں؟ شاہ زیب کو زبیر پر طیش آ رہا تھا۔ میں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، شروعات ASP صاحب نے کی تھی، میں تو صرف ختم کرنے آیا ہوں۔ اس نے دوبارہ پرانی فائلز کھولی۔ میرے باپ کو سزا دلوانا چاہتا تھا یہ، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ آج تم تینوں مرو گے اور پھر میں اپنی دلکش سے شادی کروں گا۔ یقین مانو اس کی ایک جھلک نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ ذیشان کو مرنا ہوگا کیونکہ دلکش میری ہے۔ زبیر خان اس وقت ایک پولیس والا نہیں بلکہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر شاہ زیب اور شاہ کو طیش آیا تھا۔ تیری تو گھٹیا انسان، میری بہن کا نام لیتے تھے، جرأت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ شاہ زیب اس کا منہ نوچتا، زبیر کے آدمیوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے روکا۔ آہا، ارے آپ تو ابھی سے طیش میں آ گئے ہونے والے سالے صاحب، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ زبیر نے گن شاذر کی طرف کی اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا۔ ذیشان نے چیئر سے اٹھتے چیئر اس کی طرف پھینکی، گن ہاتھ سے گرتے ہی وہ ذیشان کی طرف لپکا۔ اس کی دونوں آدمی بھی اب شاہ زیب اور شاہ زیر سے مار کھا رہے تھے۔ تجھے کیا میں بے وقوف نظر آتا ہوں زبیر خان، جو بغیر کسی تیاری کے تیرے شکنجے میں آ جاؤں گا؟ میں ASP ہوں بیٹا، اور یہ پوسٹ مجھے بھیک میں نہیں ملی۔ میں جانتا تھا اس سب کے ساتھ تیرا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے، تب ہی تو میرا کمراد تھانے آتے ہی تو بار بار میرے رستے میں آنے لگا۔ ذیشان زبیر کی گردن دبوچے بول رہا تھا۔ میں یہاں صرف 20 سال پہلے کا سچ سننے آیا تھا، جو تو نے اپنے اوور کانفیڈنس میں حرف بہ حرف مجھے سنا دیا۔ تجھے کیا لگا تھا تو مجھے رسیوں میں باندھ کر زخمی کر کے مار دے گا؟ یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ ذیشان آہستہ آہستہ اس کی گردن پر زور بڑھاتا جا رہا تھا۔ تجھے کیا لگا تو پولیس کی وردی پہن کر غیر قانونی کام کرے گا اور میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ یاد ہے جب میں اسلام آباد آیا تھا، تب ہی میں نے تیرے اور تیرے باپ کا اعمال نامہ نکلوا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا ثبوتوں کے ساتھ تجھے قانونی طور پر سزا دلواؤں گا، مگر میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے لے کر تو نے اپنی جان سے دشمنی مول لے لی ہے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ذیشان خان کی عزت پر بری نظر ڈالنے کی؟ ذیشان اس وقت جنونی ہو چکا تھا۔ اس کی پاکیزہ بیوی کا نام اس گھٹیا انسان نے اپنے ناپاک منہ سے لیا تھا۔ ذیشان چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ شاذر نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ چھوڑیں بھائی، میں جان لے لوں گا اس کمینے کی۔ اس کے باپ نے میرے باپ کی جان لی، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنے ہی دوست کے قتل کے الزام میں سب کی نظروں سے گرا دیا، اور یہ میری بیوی کا نام لے رہا ہے۔ چھوڑیں مجھے۔ ذیشان بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ زبیر زخموں سے چور زمین پر گرا تھا۔ اس کے ساتھی تو کب کے ڈھیر ہو چکے تھے۔ ذیشان اس کے اور اس کے باپ کے گناہوں کی سزا اسے قانون دے گا، تم اب کچھ نہیں کرو گے۔ اب کی بار شاذر نے سختی سے کہا۔ ہیلو انسپکٹر، کچھ سپاہیوں کو ساتھ لے کر پرانی فیکٹری پہنچو جلدی۔ ذیشان نے شاذر سے الگ ہوتے اس کے موبائل سے انسپکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں آ چکی تھی۔ ذیشان نے زبیر خان کو ان کے حوالے کرتے اپنا اور ان دونوں کا بیان لکھوایا۔ پولیس کے جانے کے بعد وہ تینوں شاذر کے فلیٹ میں آئے تھے۔ اس وقت وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے شروع کریں۔ شاہ زیب کو پتا تھا کہ دلکش کا نکاح عمر خاقان کے بیٹے ذیشان سے ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اس نے جب اسے بڑی پہاڑی پر دلکش کے ساتھ دیکھا تھا، نام پوچھنے پر وہ اسے پہچان گیا تھا، مگر تب کی سوچ اور آج کی سوچ میں بہت فرق تھا۔ تو وہ اس کے لیے اس کے چاچو کے قاتل کا بیٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ذیشان اپنے اور دلکش کے رشتے کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں۔ مگر اب جب غلط فہمی کے بادل جھٹے تھے تو سب صاف ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ ایک انسان نے ہمارے خاندانوں کو تباہ کر دیا، اور میری غلط فہمی نے اتنے سال عمر چاچو کو مجرم بنائے رکھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ذیشان،
میں نے اس دن تمہارے ساتھ بہت روڈ بیہیو کیا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد شاہ زیب نے پہل کی۔ لالا پلیز، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی سمجھتا۔ ذیشان کے لیے وہ بالکل شاذر کی طرح تھا اور شاہ زیب کو اس کے منہ سے لالا سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ صاحبزادے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایس پی اور زیکے کا کیا چکر ہے؟ شاہ نے سرد آواز میں ذیشان کو مخاطب کیا۔ وہ لالا، دراصل انٹر کے بعد میں سی ایس ایس کر کے پولیس فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، مگر مورے اور تائیمہ نہیں مانی۔ وہ ڈرتی تھی پولیس کی جاب سے، پھر آپ بھی نہیں تھے یہاں، اس لیے میں نے ان سے چھپ کر ایگزام دے دیے اور سلیکٹ ہو گیا۔ شہر میں یونی کے بہانے ٹریننگ پر چلا گیا اور پھر کچھ عرصہ اسلام آباد میں۔ جاب کے بعد میں نے اپنا ٹرانسفر کمراٹ میں کروا لیا، مگر اپنی پہچان چھپانے کے لیے میں نے اصل نام کی جگہ زیکے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جاب کے بارے میں قبیلے میں یا آپ کو پتہ چلے۔ 2 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ کے دوران میں نے مورے کو سب بتا دیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے بابا اور بہرام چاچو کی ڈیتھ اور میرے اور دلکش کے نکاح کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں 2 سال اپنا ٹرانسفر کروانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ بابا اور چاچو کے مرڈر کیس کی انکوائری کر سکوں۔ میری مسلسل کوشش سے کچھ ماہ پہلے ہی میرا ٹرانسفر کمراٹ ہوا تھا، تب سے میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں۔ ذیشان نے انہیں سب بتا دیا تھا سوائے یہ کہ وہ 2 سال سے دلکش سے ملنے جاتا تھا، ورنہ اس کے دونوں بھائیوں نے یہیں اس کی چٹنی بنا دینی تھی۔ شک تو مجھے تم پر شروع سے ہی تھا کہ آخر شہزادے صاحب سارا دن کرتے کیا ہیں، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا چھوٹا سا بھائی اتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ اور تم زبیر خان سے اکیلے کیوں ملنے گئے تھے؟ شاہزادے نے محبت سے اسے دیکھتے آخر میں ناراضگی سے پوچھا۔ یار لالا، مجھے کچھ لوگوں سے گلزار کا نام سننے کو ملا تھا، پھر زبیر کا بار بار ہمارے قبیلے آنا، جبکہ وہ بہت پہلے اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئے، تو اب کیوں؟ اس لیے میں نے اس کی نگرانی کروائی۔ جب اس نے مجھے فون کیا تو میں جانتا تھا وہ زبیر ہے۔ میرے ناخنوں میں بلڈ تھا جس سے میں اپنی رسیاں کاٹ سکتا تھا، بس سر میں اس بدبخت نے زور سے مار دیا۔ اتنی دیر بعد اسے اپنا زخم یاد آیا تھا جہاں خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ او نو، پہلے کیوں نہیں بتایا زخم کا؟ لاؤ صاف کر دوں، شاہزر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاہزر، مجھے لگتا ہے ہمیں جلد از جلد جا کر یہ سب گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ ویسے بھی میں کل واپس جانے والا تھا، مگر تمہاری مہربانی سے نہیں جا سکا۔ اب میری معصوم بیوی پریشان ہو رہی ہوگی۔ بات بھی نہیں کر سکا۔ شاہزر ذیشان کی پٹی کر کے پیچھے ہٹا تو شاہ زیب نے کہا۔ ہاں لالا، جلدی چلے نا۔ میں شاہ زیب لالا کے ساتھ خان زادہ حویلی جاؤں گا، آپ مورے اور تائی اماں کو لے کر آ جائیے گا۔ ذیشان کہتا جلدی سے شاہ زیب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب سامنے صوفے پر شاہ زیب اور ذیشان تھے اور وہ وہاں اکیلا تھا۔ بہت ہی بے مروت اور بدتمیز دوست اور بھائی ملے ہیں مجھے۔ خود تو دونوں کو بیویاں مل گئی ہیں اور میری بیوی نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی ہے، اللہ پوچھے گا تم سب سے۔ آج برسوں بعد شاہزر کو سکون ملا تھا، کیونکہ اس کے چاچو بے گناہ ثابت ہو گئے تھے، اسی لیے وہ بھی اب ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تو تیرے ساتھ جو بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ وہ بیچاری دیوانوں کی طرح تجھے چاہتی تھی اور تو کتنی بے دردی سے اسے چھوڑ آیا۔ مجھے پتا ہے میں نے اسے کیسے سنبھالا تھا، اور پھر ہمدردی میں اس سے نکاح کر کے اس کی عزت نفس مجروح کی۔ شاہ زیب بھی آج اس سے ہر حساب بے باک کرنا چاہتا تھا۔ کیا؟ اف میرے اللہ، اور یہ ہمدردی والا خناس ضرور میری بیوی نے تیرے دماغ میں بھرا ہوگا۔ شاہزر سمجھ گیا تھا کہ مشک نے اس کی محبت کو ہمدردی سمجھا ہے۔ ایک منٹ، تجھے کیسے پتا کہ میں نے اس سے نکاح کیا، وہ بھی ہمدردی میں؟ شاہزر نے ہمدردی پر زور دیتے کہا۔ وہ دراصل شاہ زیب اور ذیشان نے تھوک نگلا تھا، اب وہ اپنی بیوی کو چھپانے پر انہیں چھوڑنے نہیں والا تھا۔ مشک خان زادہ حویلی میں ہے، شاہ زیب نے جلدی سے کہا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، مطلب تم تینوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا؟ شاہزر کو تو صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا ہم نے، اور ہماری بہن کو آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، اسی لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب کی بار ذیشان نے ہمت کرتے کہا۔ او بہن کے چمچے، الو کے، ہمدردی میں نکاح کون کرتا ہے؟ محبت کرتا ہوں تیری بہن سے میں سالے۔ 8 سال کی عمر سے میرے حواسوں پر سوار ہے تیری بہن۔ شاہزر کے انداز دیکھ کر وہ دونوں اش اش کر رہے تھے۔ تو بھائی میرے، یہ بات ہمیں نہیں مشک کو بتانی تھی، وہ بھی تب جب اسے ہمدردی سے دھتکار کر آ گیا تھا۔ شاہ زیب کے کہنے پر شاہزر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یار میں کیا کرتا، اس وقت میرے سر پر صرف عمر چاچو کو بے گناہ ثابت کرنے کی دھن سوار تھی۔
میں اسے لا حاصل انتظار کی ڈور نہیں تھمانا چاہتا تھا۔ شاہزر نے بے بس لہجے میں کہا، اچھا چل چھوڑ، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اسے اپنی محبت کا احساس دلاؤ تو وہ سمجھ جائے گی۔ شاہ زیب نے اٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہزر نے اس کے کہنے پر ہنکار بھرا۔